अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की तरह थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई है और उस पर हमारा कराची के हवाले से तबसरा। सबसे पहले तो जो बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब पर, MQM पर, और जो नया सेटअप आ रहा है उनके तहत। फिर बात करेंगे अल्ताफ़ साहब की एक ट्वीट आई है लंबी चौड़ी, जिसमें उन्होंने मशवरे दिए और एतराज़ किया है PTI और इमरान खान पे। और तीसरी छोटी सी बात है कि इस वक्त जो कराची को ज़रूरत है वो क्या है जमात इस्लामी के हवाले से, और फातिमा जिना का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो बात शुरू करते हैं फातिमा जिना से कि जनाब अगर आज फातिमा जिना होती तो क्या होता, या ये कि महाजिरों पर हमला करने वाले गौहर अय्यूब के बेटे उमर अय्यूब जो है उनको वजीर आजम बनाया जा रहा है, उस पर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है MQM के हलकों की जानिब से। अव्वल तो कराची का मैंडेट अब MQM के पास नहीं है, मतलब दिया हुआ है मगर हकीकतन मैंडेट उनके पास नहीं है। मगर उनका ये मफरूजा मान भी लिया जाए कि अगर आज फातिमा जिना होती तो क्या होता, तो मैं ट्वीट्स पढ़कर हैरान रह गया कि ये हाल हो गया है महाजिरों का, जो कि तालीम याफ्ता तबका था और MQM की एक नेगेटिव मनफी सियासत के नतीजे में आज इतनी जहालत है। MQM तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ठीक है ना, मगर मोहतरमा फातिमा जिना के साथ कौन लोग थे? सबसे आगे आगे तो जमात इस्लामी थी आपकी, सीधी सी बात है। GM सैयद थे साथ, अब्दुल गफ्फार खान थे साथ। तो GM सैयद का जो वारिस है वो उनका पड़पोता इस वक्त GDA में मौजूद है, जमात इस्लामी कराची शहर में मौजूद है, और अब्दुल गफ्फार खान को जो है जनाब एक तरीके से कह लें कि PTI रिप्लेस कर चुकी है पठानों में। तो कम से कम MQM नहीं होती। आ रही बात समझ में? MQM नहीं होती। अच्छा, और क्यों नहीं होती मोहतरमा फातिमा जिना के साथ MQM? बिकॉज मोहतरमा फातिमा जिना आमरीयत के खिलाफ खड़ी हुई थी, अस्करियत के खिलाफ खड़ी हुई थी, ठीक है, उनके इशारों पे नहीं चल रही थी, उनके साथ इंतखाबात में धांधली हुई थी। आप तो धांधले के अंदर खुद मौजूद हैं, तो आपका क्या ताल्लुक फातिमा जिना से? सोचने वाली बात है ना। अगर आज मोहतरमा फातिमा जिना होती तो इमरान खान उनके खड़े होते, या इमरान खान के साथ होती, जमात इस्लामी के साथ होती, GDA के साथ होती, MQM के साथ नहीं होती। क्योंकि MQM आज जो है नून लीग और भुट्टो की औलाद के साथ खड़ी है, और ये दोनों के अकाबिर जो थे अय्यूब खान के साथ खड़े थे। आ रही है बात समझ में? और आमरीयत के हवाले से भी जैसे बात हो गई, तो ये एक मफरूजा अहमकाना है। और दूसरी बात कि जी गौहर अय्यूब ने हमला किया था और जनाब वो उसका बेटा जो है, ओ भाई गौहर अय्यूब के साथ तुमने वजारतें बनाई हैं नून लीग में बैठे हुए, जाके देखो सही। तीसरी बार जब वो नून लीग की जो हुकूमत आई थी उसमें गौहर अय्यूब वजीर था और खालिद मकबूल भी वजीर थे। तो वजारत में उसके बाद जिसने हमला किया उससे बैठना जायज, और अय्यूब का पोता गौहर का बेटा जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए तकलीफ? बताइए आप। और अगर गौहर अय्यूब से इतनी तकलीफ है, अय्यूब खान से इतनी तकलीफ है, तो मुझे ये बताइए कोटा सिस्टम लगाने वाले, लिसानी बिल में दर्जनों महाजिरों को शहीद करने वाले भुट्टो, और उस भुट्टो की बेटी जिसने पक्का किला का ऑपरेशन किया था, और हजारों लड़के जो हैं 94 से 97 तक मरवाए थे, शहीद करवाए थे, कब्रिस्तान सजाए थे, उसके शौहर के साथ आप पहले हुकूमत बना चुके, माफ कर चुके, ठीक है। अब उसके बेटे के साथ आप कई बार तस्वीरें खिंचवा चुके हैं बैठकर, अभी भी बैठे हुए मामलात कर रहे हैं, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। वरना आपका तो बस नहीं चलता, आपने कह दिया अपना कारकुन शहीद होने के बाद कि जी हमारी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो भाई ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मुनाफकत गलत है। मतलब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जो गलत हो या झूठ हो, हकायक यही है, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा आते हैं अभी MQM की जो सूरत हाल है। देखिए MQM की सूरत हाल बहुत कमजोर हो चुकी है इस वक्त। पहली बात तो ये कि मैंडेट उनका जाली है, ये उनको भी पता है,
ٹھیک ہے، فارم 45 47 کے والے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک سیٹ نہیں جیتی، لیکن جنہوں نے ان کو سیٹیں دلوائی ہیں وہ ان کے رحم و کرم پر ہے. یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جنہوں نے سیٹیں دلوائی ہیں انہوں نے ان کو دھوکہ ایک بار پھر دیا ہے. میں ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال کو الگ الگ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب شکایت کرتے تھے 2018 میں کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. انہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے پھر دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا تھا، کراچی ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا. کہاں ہے کراچی؟ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ان کے حوالے ہوگا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہیں چھپا ہوا حوالے کر رہا ہو تو ہم تعریف کریں گے اگر مل گیا ان کو. فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کراچی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، بلدیہ میں یہ غائب ہے، چلو بھی بلدیہ ان کو دلوا دی جاتی. ٹھیک ہے، صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کلین چٹ دی گئی ہے. صوبہ پنجاب میں نون لیگ کو نہیں دی گئی، لیکن صوبہ سندھ میں ان کے ہینڈلرز نے، ان کے ڈائریکٹرز نے، عسکری قوتوں نے پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی ہے. ایم کیو ایم سے زیادہ کھلی چھوٹ دی ہے. ایم کیو ایم پہ تو بھیگ دی ہے، ان کو کھلی چھوٹ دی تھی ڈکیتی مارنے کی. جی ڈی اے کا صفایا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے. اچھا چھوڑ دیتے ہیں وزیر اعلیٰ والی بات. یہ ان کا جو ڈسٹرکٹ والا پلان ہے مجھے بتا دیں کیسے کریں گے. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی نظر ہی نہیں آتا. پیپلز پارٹی کبھی بھی آپ کو اختیار نہیں دے گی، یہ طے ہے. پیپلز پارٹی نے قسم کھائی ہوئی ہے کراچی والوں کو کے لیے ان کی زندگی اجیرن کر دینے کی. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی نے نسل پرستی، عصبیت، نفرت کی بنیاد پر کراچی کو تباہ کرنے کا طے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ کیسے وہ 3 نکات مان لیں گے؟ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ بیٹھتے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اب میں نے یہ بات کی تھی سوشل میڈیا پہ، مصطفیٰ کمال صاحب سے ریکویسٹ کی تھی پچھلے سال کہ ایم کیو ایم جوائن مت کرو، کھڑے رہو ثابت قدم. ہو سکتا ہے اگلے 2 الیکشن اور ہارو. الٹیمیٹلی تم میں صلاحیت ہے، تم قابل آدمی ہو، تم بہت بڑے لیڈر بنو گے. مطلب میرا یہ یقین تھا ان کے اس بندے کے لیے. باصلاحیت شخص ہے، صاحب کردار شخص ہے، صاحب گفتار شخص ہے، مگر جو ہدایت آ گئی اس پہ من تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پہلے 18 میں ہرایا، پھر ایم کیو میں گھسیڑ کے تباہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے، اب نہ وزیر اعلیٰ آپ کا بن رہا، نہ آپ کے جو 3 نکات ہیں اب کہے جا رہے ہیں 3 نکات. میں شرط لگانے کو تیار ہوں. بھئی خبریں آ رہی ہیں نا کہ ہم وزارت نہیں لیں گے، ہمیں 3 نکات ہمارے جو ہیں وہ 3 جو ترامیم ہیں وہ کر دی جائیں. اب وہ تو جو 3 ترامیم ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈر، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے پچھلے سال جولائی میں پیش کی تھی. پی ڈی ایم آج جو ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی. آپ جب کرا لیتے، کیوں نہیں کرایا آپ نے؟ تب آپ نے نہیں کرایا. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو اس پہ الیکشن لڑنا تھا. ٹھیک ہے، منافقت، دکھاوا، شوبازی. تو آپ نے الیکشن ان نکات پہ لڑا، ترامیم کے نکات پر. صوبہ آپ نے ختم کر دیا، چلے اچھی بات ہے، جان چھوڑائی آپ نے صوبے سے. اب مہاجر آپ سے یہ تو نہیں کہے گا کہ صوبہ بناؤ صوبہ بناؤ، کیونکہ وہ صوبہ جو بنانے والے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہیں. اچھی بات ہے، آپ نے ان کو خاموش کر دیا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ بھی کہاں سے آپ اختیار لیں گے؟ پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی، اور اب ترامیم کرنے کے لیے آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے. ایون پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جائے تو ووٹ نہیں ہے. یہ ترامیم کرنے کے لیے سب سے بہتر پارٹی پی ٹی آئی تھی. آپ کو چاہیے تھا خاموشی سے جینوئن الیکشن لڑتے، اور جو آپ کے ڈائریکٹرز ہیں ان سے کہتے بھئی ہم اس چکر میں نہیں پڑ رہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یقین دلایا جائے کیسے ہوگا، اور ہمیں تعریف دی جائے، کیونکہ ہم دھوکے بہت کھا چکے. آپ ہر بار دھوکے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دفعہ نہ کھاتے مگر آپ پھر دھوکہ کھا رہے ہیں. ابھی آپ قوم سے کہہ رہے ہیں جی ہم تو ترامیم چاہتے ہیں، مگر میں شرط لگانے تیار ہوں آپ وزارتیں لے لیں گے وفاق میں. پیپلز پارٹی آپ کو گھاس ہی ڈالے گی. گورنر آپ ہی کا رہے گا، یہ طے. ٹھیک ہے نا. گورنر آپ ہی کا رہے گا، اس کو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہینڈلرز بھی یہی دے کے دے دیں گے آپ کو، وزارتیں دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آئی ٹی کی وزارت آپ کو مل جائے گی، فائنینس کی مجھے نہیں لگتا کہ فائنینس کی آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ کراچی کا اختیار نہیں دیں گے آپ کو، اور یہ آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں
انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دے دیا ہے. ان کے پیپلز پارٹی سے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ کو غلط فہمی ہے. آپ کی حیثیت جو ہے جوتے صاف کرنے والی ہے اور پیپلز پارٹی کی حیثیت ساتھ صوفے میں بیٹھنے والی ہے. آپ چاہتے تو اپنی حیثیت صوفے میں بیٹھنے والی بنا سکتے تھے، مگر کچھ لین دین کرنا پڑتا. آپ کو جماعت اسلامی، مہاجر قومی موومنٹ اور جو کراچی کی تنظیمیں اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے چھوٹی چھوٹی صحیح، آپ کو ایک بڑا الائنس کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اکیلے طور پر جو ہے چیزوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے الطاف کی. الطاف جو ہے انہوں نے ایک لمبی ٹویٹ لکھی ہے، لمبی چوڑی ٹویٹ. اس کے اندر انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے تنبیہ کی ہے. انہوں نے جرات اور کیا کہتے ہیں ہمت کے دلائل دیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایسے وقت ضائع کر دیا، ویسے وقت ضائع کر دیا. 8 فروری کا ری ایکشن 9 کو آنا چاہیے تھا، 17 کو آپ نے بہت دیر کر دی. ابے کیا پی ٹی آئی تم جیسے بھگوڑے کے اوپر چلے گی کیا؟ بے وقوف آدمی. پی ٹی آئی والے تمہیں گھاس نہیں ڈالتے اور ڈالنی بھی نہیں چاہیے. تم زبردستی جو ہے اپنا رکشا گھسیڑے چلے جا رہے ہو پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی تو تمہیں لفٹ نہیں کرا رہی. تمہیں شکایت ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دی. ابے تمہارے لوگ زبردستی گھسے تھے. پی ٹی آئی والوں نے کیا دعوت نامہ تمہیں بھیجا تھا؟ اور وہ اس لیے گھسے تھے کہ تم نے کہا تھا کہ گھس جاؤ. وہ تو بےچارے بل بلا رہے تھے، ٹویٹر پہ لکھ رہے دبا کے. وہ بیچاری جو کمیٹی ہے، وہ کیا نام ہے، مصطفی زبادی، اس پہ الزام دھر کر، یہ ایک نیا کھیل ہے کہ جو کمیٹی الطاف صاحب بناتے ہیں اس کمیٹی کو گالیاں دو. ابے گالی دینی ہے الطاف کو دو، کیونکہ جو الطاف کہتا ہے وہ یہ کمیٹیاں بیچاری کرتی ہیں، چاہے وہ حیدر رضوی ہوں، فاروق ستار ہوں، یہ سب. تو یہ مصطفی زبادی نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ تو الطاف نے کہا ہے نا. الطاف کو نہیں کہتے کچھ، کیونکہ الطاف کے نام پہ سب کے ٹویٹر ہینڈل چل رہے ہیں، الطاف کے نام پہ سب کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں. الطاف جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنا حاضر امام بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مولویوں کو گالیاں دو لیکن حاضر امام کو کچھ مت کہو. ٹھیک ہے نا. الطاف نعوذ باللہ غائب امام ہے ان کا. بھئی مولوی تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کرتے ہیں نا کہ جو شریعت میں ہے، تو مولوی کو کیوں گالی دیتے ہو؟ ایسے ہی اس کمیٹی کو کیوں گالی دیتے ہو؟ الطاف ذمہ دار ہے نا سارا کچھ کرنے کا. اچھا، بھگوڑا بزدل آدمی کتنے 30 سال سے اوپر ہو گئے بھاگے ہوئے اس شخص کو، اس کو بولو کہ یہ پی ٹی آئی کو کہاں سے جرت اور بہادری کی باتیں کر رہا ہے. وہ بہتر جانتے انہیں کیا کرنا ہے. مصلحت پسندی، ابے کر رہے ہیں مصلحت پسندی، وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. تو ذرا ایک بار گراؤنڈ پہ تو آ، بھگوڑے بزدل. تو بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر سالوں سے، 3 دہائیوں سے، اور دوسروں کو جو ہے کہہ رہا ہے مصلحت پسندی کر رہے ہیں. عجیب پاگل آدمی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی الطاف کا مقولہ ہے کہ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. ابے 35 سال سے تو نے کون سا رائٹ ڈیسیجن لیا ہے؟ 18ویں ترمیم تیرا رائٹ ڈیسیجن تھا. مشرف کے ساتھ، آمریت کے ساتھ تو بیٹھا رہا، تیرا رائٹ ڈیسیجن تھا. راہی شریف کو تو جو ہے ماشاءاللہ لگانے کی دعوت دیتا رہا، کیا وہ رائٹ ڈیسیجن تھا؟ پاکستان مرد آباد کہنا تیرا رائٹ ڈیسیجن تھا. مودی کو دہائیاں دی ہیں، وہ رائٹ ڈیسیجن تھا. کشمیر کا جو واقعہ ہے اس پہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا تو نے مودی سے کہا، کیا وہ رائٹ ڈیسیجن تھا؟ تو نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر سندھو دیش فیڈریشن بنا کے سندھو دیش بنانے کی جو بات کی تھی، مہا سندھو دیش، کیا وہ رائٹ ڈیسیجن تھا؟ تو نے کہہ دیا تھا کہ مہاجر مکڑ تلیڑ سب ایک ہیں، ہم تو سندھی قوم ہیں، کیا وہ رائٹ ڈیسیجن تھا؟ بھئی تو بتا، تو نے آج تک کون سا رائٹ ڈیسیجن لیا ہے؟ تو وہ آدمی ہے جو ہر موقع پر غلط فیصلہ کرتا ہے. یو آلویز ٹیک رانگ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو دوسروں کو مشورے دے رہا ہے. عجیب پاگل ہے. اس کو چاہنے والے اس سے بڑے پاگل ہیں. میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ اتنے بیوقوف لوگ یہ کیوں ہیں. یہ سب سے بڑا عبداللہ دیوانہ منظور پشتین میں یہ اپنا رکشہ لے کے گھس گیا تھا. بلوچوں کے ساتھ یہ اپنی موٹر سائیکل لے کے گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی میں گھس گیا ہے. اس کو صرف اپنی بقا چاہیے، سیاسی بقا، باقی رہنے کے لیے کوئی جھنجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور اس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے تاکہ بعد میں کہہ سکے جی میں تو ایسی بات کرتا تھا، میں تو حق بات کہتا ہوں چاہے کسی کی بھی ہو. ابے تو حق نہیں کہتا، تو سیاسی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے اور تیری کوئی حیثیت نہیں ہے.
مہاجر قوم کو تو نے مردہ تقریباً کر دیا ہے، اور تیرے جو چیلے جو ایم پاکستان میں ہیں، تیرے تربیت یافتہ بیوقوف لوگ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، بے غیرت لوگ، مفاد پرست لوگ، منافق لوگ، منحوس لوگ، اور تو بھی یہی کام کر رہا ہے۔ کراچی اور مہاجر کو اب اس الطاف اور اس کی باقیات سے جان چھڑانی ہوگی، ان پہ لعنت بھیجنی ہوگی، یہی اس کا حل ہے۔